तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आप सब के लिए तफसीली मुताला पेश करते हैं। और अभी हम गिनती की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि बाइबल मुक़द्दस की चौथी किताब है और मूसा की लिखी 5 किताबों में से एक है। और हमने आपको इस किताब की पहली किस्त में बताया था कि ये उन लोगों के बियाबानी सफ़र से मुतल्लिक है। उस सफ़र में वो दश्ते सीना में 40 साल तक भटकते रहे। और आज की किस्त में हम 9वें और 10वें बाब से मुतल्लिक जानेंगे और इन अबवा में हम फसा से मुतल्लिक जानेंगे। फसा उस दश्त में उनके मिस्र से निकलने के दूसरे साल में क्या किया जाएगा। हम उस बादल के मुतालिक भी बात करेंगे जो खैमे लगाने और चलने में लोगों की रहनुमाई करता है। हम उन चांदी के 2 नरसिंगों के मुतालिक भी बात करेंगे कि उनका भी क्या किरदार था और वो किसके लिए इस्तेमाल होते थे। हम सफ़र की उस शुरुआत के बारे में भी बात करेंगे जो लोगों ने दश्ते सीना से निकल कर की। ये वाक़या 9वीं और 10वीं आयत में है। यही वो मरकजी बातें हैं जिन्हें आज हम देखेंगे। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया कैसे भाई, हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, सबसे पहले मैं 9वें बाब की कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मोइन वक्त पर मनाएं। इसी महीने की 14वीं तारीख को शाम को तुम वक्त मोइन पर ये ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्ते सीना में ईद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्ते सीना में ईद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। इससे पहले कि हम फसा से मुतल्लिक बात करना शुरू करें, मैं ये जानना चाहूँगा कि फसा है क्या, खुदा ने इसे मनाने का हुक्म उन्हें कब दिया और फसा हमें किसके मुतल्लिक बताता है। फसा वो कानून है जिसने पैलोठों को सरजमीन मिस्र की तबाही से बचाया। ये वो जाविया था जिसके वसीले से खुदा ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निजात दी थी। खरूज के 12वें बाब में हम फसा के ताल्लुक से पढ़ते हैं, खुदा ने लोगों से कहा उन्हें मिस्र से निकलना है, उनकी गुलामी के दिन जाने वाले हैं। उसके बाद जो मूसा और फिरौन के दरमियान हुआ था, तुम मिस्र से निकल जाओगे, गुलामी के दिन अब चले गए, तुम आज रात ही निकल जाओगे, मगर तुम एक यकसाला नर बेऐब बर्रा लाना। हर घराना एक बर्रा लेकर आए और अगर घराना छोटा हो तो उसके करीब तरीन का पड़ोसी उसकी तादाद की हिसाब से बर्रा लाए। पहले महीने की 10वीं तारीख तक तुम्हारे पास बर्रा मौजूद हो। ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। 7वें माह में खुदावंद ने उन्हें बताया कि उनके लिए ये महीना शुरू का महीना हो और कैलेंडर बदल जाएगा और बर्रे को तुम 10 से 14 तक अपने हाथ रखना। इसराइल की सारी जमात एक ही दफा कुर्बानी दे। वो कुछ खून लेकर छिड़कें और उसे अपने दरवाजे के किनारों और चौखटों पर लगाएं, ताकि जब खुदावंद गुजरे तो हलाक करने वालों को उनके घर न जाने दे और पैलोठों को कत्ल न और जब करेगा। मैं खून लगा चुनाचे देखूंगा, जब मैं खून को देखूंगा तो तुम्हारे पास से गुजर जाऊंगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि इसराइल के सारे पैलौठे महफूज रहे। जिन पर खून लगा था वो हलाक ना हुए। मिस्र की सारी सरजमीन पर आहो नाला था। और फिर मिस्र ने फौरन ये कहा कि
تم فوراً نکل جاؤ۔ انہوں نے نہ صرف خون چھڑکا بلکہ برہ کھایا۔ انہوں نے اسے کڑوی ترکاری کے ساتھ کھایا، جس کا ذکر آپ کو خروج کے 12ویں باب میں ملے گا۔ اور خدا نے ان سے کہا کہ یہ آئین سدا کے لیے ہے، جس کا چھڑائے جانے کے دن منانا لازم ہے، اس دن جس دن تم رہا ہوئے اور مصر سے نکل آئے، اور تم فسح کو مان کر خون چھڑکانا، اور بعد صحیح۔ ازاں اس کو سالہ سال یادگاری کے طور پر منایا گیا۔ یادگاری کے طور پر۔ یادگاری کے طور پر بعد ازاں تم اس کو میرے گھر میں منانا، یعنی کہ خیمہ میں، اور فسح وہ پہلا کام تھا جس کو خیمہ گاہ میں کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ گنتی کی کتاب کے شروع کے الفاظ تھے کہ دوسرے برس کے دوسرے مہینے کے پہلے جی۔ دن، مطلب کہ یہ بالکل پہلا ہی کام تھا، اور جتنا کچھ پہلے بتایا گیا یہی فسح ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جسے آپ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کو یاد رکھنے سے آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے اور آپ اسے مانتے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو مقررہ وقت پر فسح منانے کے لیے کہے، اور وہ اسے اس کے سارے آئین ہی کے مطابق منائے جو خروج کی کتاب میں بتائے گئے ہیں۔ فسح اس قربانی کی بات کرتی ہے جسے ذبح کیا گیا تھا۔ بالکل۔ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خداوند نے پیلوٹوں کی خاطر کیا کچھ کیا۔ اب یہ مسیح کی صلیب پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایسی آیت ہیں جو اس بات کا حوالہ دیتی ہیں کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی یسوع المسیح قربان ہوا۔ فسح کا روحانی طریقہ تاکہ ہمارے ناظرین سیکھ سکیں یہ ہے کہ فسح کو مسلسل منایا جائے۔ اس کا مطلب یہاں جس بات کا ذکر ہے وہ یادگاری ہے۔ ہم مسیح کی موت کو کردار کی ان باتوں کے وسیلے یاد رکھتے ہیں جو ہمیں اس کلام میں ملتی ہیں اور جن کا اطلاق ہم خود پر کرتے ہیں۔ ہم مسیح کی موت کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر موا۔ ہم یہ روز کرتے ہیں تاکہ واضح رہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح۔ کہ اسے کسی بھی وقت منایا جا سکتا ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، ورنہ یہ معاملہ فرق ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چھٹی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ فسح کو مقررہ وقت پر نہیں منا پائے۔ ہم اس سے روحانی طور پر کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی بھائی۔ فسح کو پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو منانا تھا، اور کچھ لوگ جی۔ اسے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو نہیں منا پائے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہوگی، اور جو وجہ یہاں لکھی ہے کہ مردہ کو چھونے کے سبب سے ناپاک ہو جانا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مردہ کو چھونے کا صحیح۔ مطلب ہے گناہ کو چھونا۔ ناپاک آدمی فسح نہیں منا سکتا۔ کچھ لوگوں نے فسح نہیں منائی اور وہ موسیٰ سے پوچھنے گئے کہ اب وہ کیا کریں، اور فضل نے اس آدمی کے لیے علاج تیار کیا جو کسی مردہ شخص کو چھونے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور موسیٰ خدا سے ہی پوچھتا ہے، کیونکہ جب اسے نہ سمجھ آتی تو وہ خدا سے پوچھتا، اور خدا اسے بتاتا کہ فسح پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو منائی جائے۔ خداوند نے اس میں کچھ اور ہدایت شامل کی کہ وہ اسے مقررہ وقت پر منائیں، اور وہ اسے سارے آئین و احکام کے ساتھ منائیں، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ آئین کیا ہیں۔ لیکن خداوند کہتا ہے وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں، اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹی اور کڑوی، اور وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں، اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں۔ خداوند آئین کی بات یہاں کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کبھی کسی بات کو نظر انداز کرنا اسے اہمیت نہ دینے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اس لیے خداوند پاکیزگی کے معیار کو قائم رکھنے پر زور دیتا ہے۔ فضل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم باتوں کو نظر انداز کریں۔ انہیں دوسرا موقع ملا، لیکن لاپرواہی کی اجازت نہیں دی گئی، اور پاکیزگی کا معیار وہی تھا جو پہلی فسح میں تھا۔ وہ جنہیں دوسرا موقع دیا گیا انہیں بہانے کی ضرورت پڑی۔ کچھ لوگوں نے کہا جب تک فسح میں دوسرے مہینے تک کے لیے موقع ہے تو اب میں کیوں مناؤں؟ لیکن خداوند کہتا ہے جس شخص کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اور وہ اپنی فسح کو اپنے مقررہ وقت پر نہیں مناتا، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ کوئی لاپرواہی نہ ہو، نہ پاکیزگی نہ ہی پابندی وقت کے معاملے میں۔ اور یہی یہاں لکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم طریقے کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ خدا کی پاک باتیں اور مردہ کو چھونے جیسی ناپاکی ہرگز ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، صحیح۔ اور اس کا یہی مطلب ہے اس شخص کی موت کی یادگاری نہیں منائی جا سکتی جس کی زندگی میں گناہ تھا۔ گناہ کا اقرار لازمی ہے۔ صحیح۔ اب ہم اس کے اطلاق پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے تذکرہ کیا کہ فسح جس کا ہر سال مقررہ وقت پر منایا جانا ضروری تھا، خدا ان کے کھانے کی یادگاری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جو صرف ایک بار ہوا۔ مسیح کی موت ہمیں اس کی یادگاری وقت کے حساب سے کرنی ہے۔ ہم اس کے وقت کو بدل نہیں سکتے۔
ہر ہفتے کی شروعات میں ہمیں اکٹھا ہو کر اس کی یادگاری کرنی ہے۔ تحریر سے یہ بات ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ناپاک ہو گئے، وہ فسح نہ منا سکے۔ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو کسی انسان کو خدا ان کے کھانے کو یاد کرنے سے روک سکتی ہیں؟ اس معاملے میں ہمیں بہت سے خیالات ملتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ذاتی ذمہ داری ہے انسان کو اپنے آپ کو خود پرکھنے دیں، پھر وہ کھا سکتا ہے، کسی کو کسی پر اختیار نہیں ہے۔ خدا دلوں کی فکر کرتا ہے۔ اس بارے میں بہت بحث ہو چکی ہے اور یہ الجھانے والی بات ہے۔ بائبل مقدس ہمیں اس کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ مسیح کی موت کی یادگاری کا ایسا موقع ہے جسے چرچ میں منایا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں صحیح، ایماندار اکٹھے ہوں، صحیح، اور اسی لیے اسے گھروں میں بھی منایا جانا چاہیے کیونکہ یہ خداوند کا دن ہے اور اس دن کو خداوند کے گھر میں منایا جانا چاہیے۔ ساری جماعت کو اس میں شامل ہونا ہوتا۔ ساری جماعت کو اس میں بیک وقت شریک ہونا چاہیے، اسے پورے دل سے منایا جانا چاہیے۔ ایک شخص کی ناپاکی ساری جماعت پر آتی ہے صحیح، اور ایک شخص کی وجہ سے سارا خیمہ ناپاک ہوتا ہے، تو اس کے لیے چرچ یا پھر جماعت خود اس کی ذمہ دار ہے کہ خود کو پاک رکھے تاکہ ناپاکی اس کے قریب نہ آئے۔ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، صحیح۔ یقیناً، ورنہ رسول پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں یہ نہ کہتے کہ شریر آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دے، پولس نے اور جب کرنتھس کے پالوس کو ایمانداروں سے ایک کہا، شخص شریر ملا تو وہ اسے نکال نہ سکا، وہ اسے نکال نہ سکا بلکہ کلیسیا سے اسے نکالنے کی درخواست کی۔ کلیسیا کے پاس اختیار ہے، اگر کوئی شخص بدکار ہے جی، اور گواہوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو شریر کو اپنے درمیان سے نکال دے۔ جی، یہ ہر شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانچے پرکھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں بدی اور شرارت ہے۔ صحیح، لیکن چرچ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہاں کیا دکھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ چرچ کو اختیار ہے کسے قبول کرنا ہے اور کسے رد کرنا ہے، زندگی کے خمیر کو اور برائی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ صحیح۔ توبہ اور خداوند کی طرف پھرنے اور اس سے رفاقت میں بحال ہونے کی بات کرنے کے بعد میں ٹھیک ہے۔ دوسرے حصے کی طرف آؤں گا، جو کہ 15ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور بادل سے متعلق ہے۔ لکھا ہے، اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن ابر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک ویسا ہی رہتا، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی، اور جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے۔ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے، اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ ابر چند دنوں تک مسکن پر ٹھہرا رہتا، اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے ڈالے رہتے، اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے۔ وہ بادل جو لوگوں کے چلنے اور خیمے لگانے میں رہنمائی کر رہا تھا، فسح کی بات کرنے کے بعد، جو کہ خداوند کا حصہ ہے جسے ہم خداوند کے کھانے میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی میں بادل کے کردار کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد اگلے باب میں ہم دیکھیں گے لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، اور ان کی رہنمائی کون کرتا ہے کہ انہیں کب چلنا چاہیے اور کب انہیں رکنا چاہیے۔ آپ اس کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کی حالت اس کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کو اس کے مطابق ہونا ہے اور اس کی ترتیب پر ہی چلنا ہے۔ پر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ یہ کون طے کرے گا کہ میں چلوں یا پھر رکوں؟ یہ ایک سے زائد باتیں ہیں۔ جماعت کی الہی رہنمائی اور الہی رہنمائی کی ایک عام صورت کیا ہے؟ اور کیا الہی رہنمائی جیسی کوئی چیز ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، کہ ہمیں اس بیابان میں کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور پھر کیا کرنا نہیں چاہیے۔ اور بادل کا اہم کردار تھا۔ زبردست بات یہ تھی کہ جب خیمے کو کھڑا کر لیا جاتا، جیسے خروج 40 میں لکھا ہے، آخر میں ہم پڑھتے ہیں وہ بادل جس میں خدا کی حضوری تھی، خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، اور اس مہربانی کا نعم البدل ہمیں پوری بائبل میں نہیں ملتا۔ صحیح، جبکہ ایک طرف خدا کی حضوری اس بادل میں چلتی تھی، اور میں اس میٹنگ میں آزاد نہیں تھا کہ میں جو چاہوں وہ کر لوں، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک خاص چلن ہے اور اس چلن کا رہنما بادل ہے۔ صحیح۔ اگر میں الہی رہنمائی کی بات کروں کہ ہمیں اس کی ضرورت زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں ہے، مجھے خداوند سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ مجھے چھوٹی باتوں کے لیے اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پھر سے یہاں بادل کی رہنمائی اس وقت میں ظاہر ہوتی ہے جب ہم خداوند کے نام سے اس کے گرد چرچ میٹنگ میں
इकट्ठा होते हैं, क्या मैं अपनी जिंदगी को मीटिंग से अलग रख सकता हूँ? मतलब अपनी जाती जिंदगी को। मैं रहनुमा हूँ, वो जिसके हाथ में पतवार है, वो जो अपने लिए आप फैसला करता है, और मैं खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से नहीं चलता, गोया मैं अपने मुल्क का सदर आप हूँ। क्या मैं रहनुमाई पा सकता हूँ परस्तिश में, गीतों में? मैं मीटिंग में इलाही हिकमत से भरपूर रहनुमाई हासिल कर सकता हूँ? रोमियो के 8वें बाब में लिखा है, जो पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं वो खुदा के फर्जंद हैं। वो किन बातों की रहनुमाई लेते हैं? सब बातों में। सब बातों की। लूका की इंजील में लिखा है कि यीशु रूह से भर गया जब वो बियाबान से वापस आया, और फिर पाक रूह ने उस वक्त भी उसकी रहनुमाई की जब शैतान ने उसे आजमाया। वो जो जिंदगी में पाक रूह की रहनुमाई नहीं लेता और अपनी आंखें खुदावंद की तरफ नहीं उठाता, वो किसी भी मीटिंग में पाक रूह की रहनुमाई नहीं पा सकता। दरअसल ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। छोटी छोटी बातों में इलाही रहनुमाई का तजर्बा करना हमें असल इलाही रहनुमाई का गवाह बनाता है। जब हम बतौर कलीसिया खुदावन के सामने इकट्ठे होते हैं तो हम अपने ज़मीनी घराने की अमली ज़िंदगी को हर सूरत खुदावन के नाम की जमात से जुदा समझते हैं। आप इस बारे में हमें क्या बताएंगे? हमारी ज़मीनी ज़िंदगी, रूहानी खिदमत, रिश्ते और जगह और इबादत एक ही निज़ाम के तहत होनी चाहिए। शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमने जाना कि बनी इसराइल बादल की रहनुमाई में चलते थे, वो पाकरू की रहनुमाई में चलते थे जो बादल की सूरत में उनके साथ था। हमारे लिए नए अहदनामा में हमारे पास उस बादल या वाज़े आवाज़ जैसा कुछ नहीं है। सो हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की मर्जी को किस तरह पहचान सकते हैं? जी देखिए, हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी से मुख्तलिफ थी। सही। उन्होंने सारी जिंदगी जो देखा उस पर भरोसा किया। उनके पास दिखाई देने वाला संदूक था और इसके साथ बहुत सी दिखाई देने वाली बातें उनके साथ थीं। हमारे लिए ये सब बातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसका कुछ रूहानी मतलब था। और हम जानते हैं कि पाक रूह हमारे अंदर है। रहनुमाई में चलते हैं, खुदा वो के जो फरजंद पाक हैं। रूह की रहनुमाई में चलते हैं, खुदा पाक की रूह की रूह से। रहनुमाई मौजूद है। हम हमेशा आसानियां ढूंढते हैं, अपनाने का तरीका आसान हो, चाहे हम उसे पा सकें या ना पा सकें। दिखाई देने वाली बात हो, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। और जब भी ऐसा होता है मैं परेशान और दुखी हो जाता हूं। और जैसा कि हमने पहले कहा कि पाक रूह की रहनुमाई का तजर्बा करना आसान नहीं होता। ये वो बुनियादी तरतीब है जिसे हमें जिंदगी के हर शोबे में अपनाना है। खुदावंद से पूछना है कि मुझे खुदावंद से सही बात की रहनुमाई लेनी है, मुझे उस मिनिस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। हम या तो देखकर फैसला करना चाहते हैं या फिर तरतीब को नजरअंदाज करना चाहते हैं। खुदा से हमारे ताल्लुक को तरतीब की जरूरत है, ना कि तकरीर की। हम धोखा खा सकते हैं और कोई ऐसा नहीं जिसने खुद को पाकरू की तहवील में दिया हो और जिसने अपनी आंखें मसीह पर लगाईं और हर वक्त अपनी जिंदगी में इलाही रहनुमाई का तजर्बा ना किया। सही। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। यहाँ कोई दिखाई देने वाला बादल नहीं, लेकिन पाकरू ईमानदारों के अंदर रहता है और पाकरू कलीसिया में है। चुनाचे वो पुराने अहदनामे के मुकाबले हमारी रहनुमाई बेहतर और अच्छे तौर पर कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं 10वें बाब की तरफ जाना चाहूँगा। मैं पहली आयत से 10वीं आयत तक पढ़ूंगा, जो गिनती की किताब के पहले हिस्से का निचोड़ है। मैं चाहूँगा कि आप उस पर तबसरा करें। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं। तो उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमात खामा इज्तिमा के दरवाजे पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांधकर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ हैं कूच करें। और जब तुम दोबारा सांस बांधकर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ हैं कूच हों। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करें। लेकिन जब जमात को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांधकर जोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन है वो नरसिंगे फूंका करें। यही आइन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहें। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना।
اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی اور تم اپنے دشمنوں سے نجات پاؤ گے، اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ ان الفاظ میں چاندی کے 2 نرسنگے بنانے کا حکم ہے جو مختلف موقعوں پر بجائے جائیں گے۔ ہمیں ان موقعوں کے متعلق بتائیے جب نرسنگے بجائے جاتے، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ان کے پیچھے روحانی مطلب کیا ہے۔ یہ نرسنگے جماعت کو اکٹھے کرنے اور خیمہ کو سمیٹ کر چلنے اور دیگر باتوں کے لیے بجایا جاتا تھا۔ جی ان کے پاس 2 نرسنگے تھے۔ جماعت کو اکٹھا کرنے کے لیے 2 نرسنگے اور سرداروں کو بلانے کے لیے 1 نرسنگا بجایا جاتا تھا اور ایک اور استعمال تھا۔ جی۔ اگر تو جنگ پر جائے تو اسے بجا تاکہ خداوند کے حضور تیری یادگاری ہو اور وہ تجھے یاد کرے اور تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے تجھے بتائے۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب لگتی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند کے حضور تیری یادگاری ہو اور تو اپنے دشمنوں سے بچے؟ اور یہ ایسا ہی ہے کہ آپ خداوند کو یاد کراتے ہیں کہ مجھے بھولنا مت جب بھی آپ جنگ پر جاتے ہیں۔ سو نرسنگا بجانا خدا کے حضور آپ کی یادگاری ہوگی اور آپ دشمنوں کے ہاتھوں سے بچ جائیں گے، اور یہی ابیا کے دنوں میں ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ابیا اور یربام کی جنگ کے دوران جنگ ان پر بھاری پڑی اور وہ نرسنگے لے کر آئے۔ انہوں نے بجایا اور خداوند نے بچا لیا۔ پھر خداوند نے جماعت کے سارے موقعوں پر نرسنگا بجانے کی ہدایت کی تھی، اور جب بھی وہ لڑتے انہیں بجانا ہوتا، انہیں اپنی خوشی کے دن اسے بجانا ہوتا، انہیں مقررہ عیدوں اور نئے چاند کے وقت اور اپنی سوختنی قربانیوں کے وقت، اور جب بھی کوئی ضیافت ہوتی وہ نرسنگے بجاتے تاکہ سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور کوچ کرنے کے لیے بھی بجائے جاتے۔ کوچ کرنے کے وقت اور جماعت کو اکٹھے کرنے کے وقت یہ نرسنگے بجائے جاتے تھے۔ صحیح۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ نرسنگے چاندی کے ہوں؟ بائبل بتاتی ہے چاندی ہمیشہ کفارے اور رہائی کو پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ کسی بھی برکت کو پانے یا مانگنے یا پھر برقرار رکھنے کی بنیاد وہ واحد رہائی ہے جو کہ ہمارے یسوع المسیح نے ہمیں بکثرت بخشی ہے۔ جب وہ کوچ کرتے تو بطور اعلان نرسنگا بجایا جاتا۔ کیا یہ ہمیں بالکل۔ کسی ایسے واقعے کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے کاش ساتھ آج ہونا بھی ہے؟ ایسا ہوتا۔ جب یہ مسیح ہمیں آئے گا آخری تب کیا نرسنگے کی ہوگا؟ یاد دلاتا ہے جو اعلان ہوگا۔ ایک صحیح۔ نرسنگا بجایا جائے گا اور وہ ہم سے لے لیا گیا۔ وہ آخری نرسنگا ایک حکم کی کہلاتا ہے للکار اور سے۔ اس کے بعد کوئی نرسنگا نہ ہوگا صحیح۔ جب مسیح کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا، مقرب کیونکہ فرشتے کی خداوند آواز خود کے آسمان ساتھ سے للکار اور مقرب فرشتوں کی آواز نرسنگے اور کے خدا ساتھ۔ کے نرسنگے اترے گا، اور پہلے وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ ہوں گے اس کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے۔ 10ویں آیت کے آخر میں ہم گنتی کی کتاب کے پہلے حصے کے اختتام کو پہنچتے ہیں جو پہلے باب سے شروع ہوتا ہے اور 10ویں باب کی 10ویں آیت پر ختم ہوتا ہے۔ جی پر اب 11ویں آیت سے جماعت کا سفر پر نکل جانا ہمارا موضوع ہے جو کہ 20ویں باب تک ہے۔ میں صحیح۔ چاہوں گا کہ آپ سفر کے پہلے حصے پر اظہار خیال کریں جو 11ویں باب سے باب کے آخر تک ہے۔ جی ڈاکٹر احسام۔ اس حصے میں خداوند انہیں بتاتا ہے کہ کیسے کوچ کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے انہیں خیمہ بنانے کا بتایا۔ وہ بتاتا ہے کیسے بڑھنا ہے، کسے پہلے جانا ہے، کیونکہ خداوند ترتیب کا خدا ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ خیمہ کون لگائے گا، کون اسے سمیٹے گا، کیسے بیٹھنا ہے، لاویوں اور باقیوں کو کہاں رکھنا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کو کہاں بیٹھنا ہے۔ یہ تفصیلات بہت اہم ہیں، سو آپ کوچ کریں گے۔ جی۔ وہ یہاں پر 20 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ ہر گروہ میں، چونکہ وہ 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ 50,000 سے بھی زیادہ تھے۔ ان 50,000 کے نکلنے کے لیے کتنا وقت درکار تھا؟ سو خداوند نے انہیں بتایا جس وقت نکلنے کو تھے کیسے نکلنا ہے۔ وہ اس جگہ سے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کے 20ویں دن آئے تھے۔ یہ کوہ سینا سے کوچ کرنے کی شروعات تھی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا یہ گنتی کے کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ بائبل بتاتی ہے بادل چلتا تو لوگ چلنے لگتے، اور جب وہ رک جاتا تو لوگ وہاں پر خیمہ لگا لیتے۔ پہلا حصہ جو لگایا گیا وہ یہودی تھا، جس میں یہودا، اشکار اور زبلون شامل تھے۔ جو مشرق کی طرف ڈیرے جی ڈالے انہیں ہوئے تھے۔ مشرق کی طرف ڈیرے ڈالنے تھے۔ یہودا کے بعد جرسون اور مراری کوچ کرے گا، اور اس کے بعد روبن جو کہ خیمہ اجتماع کے جنوب کی طرف ہے وہ کوچ کرے گا، اور روبن کے ساتھ شمعون اور جد تھے۔ پھر عہد کے جی۔ صندوق کو لے جایا گیا جو ان کے درمیان تھا، جس کے آگے 2 قبیلے اور پیچھے 2 قبیلے تھے۔ سو صندوق ان کے درمیان تھا۔ پہلے وہ خیمے کو سمیٹا کرتے تھے، پھر اٹھا کر چلتے تھے۔ پھر ایک اور قبیلہ کوچ کرتا ہے،
جبکہ کہاتی صندوق کو اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہاتی پاک چیزوں کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا کرتے تھے، اور 2 قبیلے فرائم اور دان کوچ کرتے تھے۔ دان کے ساتھ ملی جلی بھیڑیں ہوتی تھیں، لیکن اسرائیل کے لوگوں کے چلنے کی یہی ترتیب تھی، وہ تب تک چلتے جب تک کہ بادل رک نہ جاتا اور وہ قیام کرتے۔ ان کے سفر کا رہنما بادل تھا۔ بھلے ہی موسیٰ نے حباب سے کہا کہ ان کو آگے کی خبر دے، لیکن بادل ہی ان کا رہنما رہا۔ انہوں نے انسان پر بھروسہ نہ کیا کہ وہ ان کی رہنمائی کرے یا آگے یہ چلے۔ کام نہ خداوند آتا۔ مالک ہے۔ جی یہ سچ ہے۔ شکریہ، ہمارے جی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے جب موسیٰ کو پتہ نہ تھا کہ کیا کرنا ہے، وہ خداوند سے پوچھتا تھا اور اپنی رائے نہیں دیتا تھا۔ ہمیں بالکل یہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند سے پوچھنا ہے، نہ کہ اپنی رائے دینی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ نرسنگیں بجا کر جماعت کو چلنے کے لیے تیار کرنا ہمیں ایک حوصلہ افزا بات کی یاد دلاتا ہے، جو کہ آخری نرسنگا ہے، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے جی اٹھیں گے اور ہم ایک لمحہ کے اندر بدل جائیں گے۔ آنکھ جھپکتے ہی وہ آخری نرسنگا ہوگا۔ کاش کہ ہم خدا کی آواز کو واضح اور جسمانی طور پر سن سکتے، جیسے کہ پرانے عہد نامے میں مثلاً کوئی اشارہ یا رویا دیکھنا، لیکن نئے عہد نامہ میں پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، اور مسلسل ریاضت سے ہمیں وہ قوت ملتی ہے کہ جس سے ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسام، آپ کا بھی بھائی شکریہ۔ آپ کو خدا برکت دے۔ عزیز ناظرین، خدا نے اپنے لوگوں کو ایسے راستے پر کسی رہنما یا ہدایت کار کے بغیر نہ جانے دیا جس پر وہ پہلے نہ گئے تھے۔ بادل ان کا رہنما اور روشنی دینے والا تھا۔ اس بادل کے مطابق جماعت خیمہ لگاتی یا چلنے لگتی، انہوں نے کسی انسان کی رہنمائی نہ لی۔ الہی رہنمائی کا متبادل تلاش کرنا احمقانہ بات ہے۔ وہ جو خداوند کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتا، وہ جو اس کا چہرہ اپنی زندگی کی تمام باتوں میں دیکھ نہیں سکتا، وہ جب پرستش کی عبادت میں جائے گا تو اس کے پاک روح کی رہنمائی کا تجربہ حاصل نہ کرے گا۔ ہمارا میٹنگز میں خدا کے سامنے موجود ہونا ہمارے پورے دن کے برتاؤ کا نتیجہ ہے۔ اگر میں اپنا دن الہی رہنمائی سے دور گزاروں اور اپنے سب فیصلے خود لوں، اپنی مرضی کروں، تو پھر میں میٹنگز میں آ کر خداوند کی رہنمائی کیسے پا سکتا ہوں؟ ہم سب کو خداوند کی آواز سننے میں حساس اور دیندار بننا ہے۔ ہمیں خدا کو چھوٹی اور بڑی دونوں باتوں میں تلاش کرنا ہے۔ مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چلیے۔ اے خداوند، بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں جانتا، بہت سی باتیں ہیں جو مجھ سے بڑی ہیں، چھوٹی اور بڑی دونوں باتوں میں میری رہنمائی کر، کیونکہ وہ سب جو خدا کے روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں خدا کے فرزند ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہی باتیں کیوں نہ ہوں، جیسے کہ بیچنا اور خریدنا، یا بڑی باتیں جیسے کہ سفر یا کام کرنا۔ ہمیں پاک روح کی رہنمائی لینی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔